अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान की एपिसोड 44 लेकर हाज़िर हुए हैं। और जी, कल की एपिसोड पर जो आप लोगों के कमेंट थे मुझे पढ़कर बड़ी हंसी आई और खुश भी हो रही थी कि यार लोग इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। मतलब कंसर्न करते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो अच्छा लगा मुझे। चलें, आज के एपिसोड में भी देखिएगा आप, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो टारगेट है उसे देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। आप तो सुल्तान के भाई हैं, अरसल ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कहा। इसके सवाल पर शहरयार के होंठों पर मुस्कुराहट ऊद कर आई थी। इसने मुस्कुराकर पहले अरसल, फिर अपने मामू और फिर ज़ुरगाम को देखा। वो दोनों भी हंस रहे थे और अरसल बेवकूफ़ों की तरह इन तीनों को हंसते हुए देख रहा था। मेरी बात का जवाब दें। आप तो सुल्तान के भाई हैं। इसने खुद को संभाल कर फिर सवाल किया। सौतेला सौतेला भाई, शहरयार ने ज़हरख़ुन लहजे में कहा। इसके जवाब पर अरसल ने रईस और ज़रगाम की तरफ देखा। इसके देखने पर दोनों ने इस तरह इस बात में सर हिलाया जैसे शहरयार की बात की तस्दीक कर रहे हों। अरसल ने फिर शहरयार की तरफ देखा और अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। शादी वाले दिन तो वो सुल्तान के साथ जिस तरह से पेश आ रहा था, इसको देखकर तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इसका सौतेला भाई है। इस दिन के शहरयार और आज के शहरयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये सब क्या हो रहा था, सोचते ही वो घबराने लगा। इसने घबराकर अपने सामने रखा पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। शहरयार को इसकी हालत पर हंसी आ रही थी। क्या हुआ, ज़्यादा ही शौक लग गया? दूसरा पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसने हंसकर पूछा। तो अरसल ने पहले इसे, फिर इस पानी के गिलास को देखा जो इसने इसकी तरफ बढ़ाया था। हाँ, शौक लगा है। मुझे जब पैसों की ऑफ़र हुई थी, मुझसे ये कहा गया था मुझे मेरी मुँह मांगी रकम मिलेगी, इसके बदले मुझे नूर से शादी जल्द से जल्द करनी होगी। तो इतना तो मैं समझ गया था कि ये कोई सुल्तान का दुश्मन है, लेकिन इसका अपना भाई इसका दुश्मन होगा, ये तो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। इसने दूसरा गिलास भी उठाकर होंठों से लगाते हुए कहा। वो बुरा नहीं था, वो वाकई बुरा नहीं था, बस पैसों के लालच में इससे कुछ गलतियाँ हुई थी और अब वो बुरे लोगों में बैठा गिल्ट महसूस कर रहा था। अपने लफ्ज़ों पर गौर करो अरसल, भाई नहीं, सौतेला भाई। और सौतेले रिश्तों से मोहब्बत नहीं की जाती, क्योंकि वो रिश्ते मोहब्बत के काबिल नहीं होते ही नहीं। मैं भी इससे मोहब्बत नहीं करता, बस मजबूर हूँ इसके साथ रहने पर, मोहब्बत का दिखावा करने पर। शहरयार ने अपनी शहारत की उंगली से कांच की टेबल पर अजीब से नक्शो निगार बनाते हुए कहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? इसने अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर अपनी टाई की ढीली करते हुए कहा। इसे इस माहौल में घुटन होने लगी थी। अजीब सा एहसास हो रहा था। तुम्हें पता है हम क्या चाहते हैं? जवाब रईस ने दिया। अरसल ने इसकी तरफ देखा। एक बात पूछूं? इसने शायद तीनों से कहा था। शहरयार ने हुंकारा भरा। आप इनके साथ ये सब क्यों करना चाहते हैं? मेरा मतलब है, आप इनके भाई हैं, सौतेले ही सही, लेकिन भाई तो हैं। फिर आप इन्हें बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? अरसल ने डरते डरते पूछा। शहरयार इसकी बात पर मुबहम सा मुस्कुराया, फिर कुर्सी से उठकर डाइनिंग रूम नुमा कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। रात के सन्नाटे में डाइनिंग रूम में जर्द रोशनी जल रही थी। कमरे की खामोशी को सिर्फ शहरयार के कदमों की बेचैनी तोड़ रही थी। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और अरसल कुर्सी पर बैठा इसे गौर से देख रहा था।
اچانک شہریار رک گیا اور رک کر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف جھکا۔ ارسل نے گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسی سرخی چھلک رہی تھی جیسے برسوں کی جلتی ہوئی آگ آج باہر نکلنے کو بےتاب ہو۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ تو سنو، میں اس کے ساتھ ایسا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، سوتیلا ہے، ایک غاصب، جس نے میری ماں کی آنکھوں سے چمک اور ان کی زندگی سے سکون چھینا، جس نے میرے اور میرے بھائی کی حصے کی محبت پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہوئے اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ میں نے اسے ہر بار جیتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ مجھے جلانے کے لیے جیتا ہو۔ میں اس کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اب وہ لمحے بھر کو رکا، پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا دل بھی میری طرح ٹوٹے۔ اس کی بیوی، ہاں وہی عورت جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا ہے، میں اسے بھی اس سے چھین لوں گا۔ دنیا جس طرح دیکھنا جس طرح میں برسوں تنہائی میں تڑپتا رہا ہوں، ویسے ہی وہ اپنی بربادی کے اندھیرے میں سڑتا رہے گا۔ کہتے ہوئے غصے کی شدت سے شہریار کے لب کپ کپا رہے تھے۔ بس کرو بھانجے، بس کرو، یہ نفرت تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ تمہیں سلطان کو برباد کرنا ہے، اس کی نفرت میں خود کو نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم برباد ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے برباد کر دو اور خود تم سکون سے رہو۔ رئیس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ شہریار ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں زہر اور درد ملا ہوا تھا۔ سکون، سکون تو میں نے کب پایا ہے ماموں جان؟ سکون تو صرف اس دن ملے گا جس دن اس کے آنسو میرے سامنے بہیں گے، جس دن وہ برباد ہوگا، اور اس دن کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے نفرت کی انتہا کو پہنچتے ہوئے کہا۔ کمرے کے دروازے پر ہوا کا جھونکا آیا، پردے ہلے اور لمحے بھر کو ایسا لگا جیسے خود رات بھی اس نفرت کے طوفان سے کانپ اٹھی ہو۔ رات اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار نے ارسل کو دیکھا اور پھر زرغام کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر لے کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے اپنے ہونٹوں سے لگائی۔ سگریٹ کے کش لیتا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ وہ اپنی نفرت کے شعلے چھپا نہیں پا رہا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا ارسل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتیلا ہے، اس سے میرا خون کا رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ میرے لیے سوتیلا ہے۔ ساری زندگی میرے حصے کی خوشیاں اس نے چھینی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کے دل سے سکون چھین لوں۔ مگر شہریار، تم اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، یہ انتقام بہت آگے نکل جائے گا۔ رئیس نے زرغام کو دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ چاہتا تو یہی تھا، بس دکھاوے کے لیے تھوڑی اداکاری بھی ضروری ہے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، اس کے گھر کی بنیاد ہلا دوں تاکہ جب وہ شام کو لوٹے تو دیکھے جس چھت پر وہ ناز کرتا ہے وہی چھت اس کے سر سے چھن گئی ہے۔ اس کی بیوی، وہ اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کی طاقت اور اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اگر وہی سے دور ہو جائے تو میرا سوتیلا بھائی لمحوں میں برباد ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح میرے بابا سائیں ہوئے ہیں اپنی پسندیدہ عورت کو کھو کر۔ وہ بھی تو آج تک سلطان کی ماں کی موت کے غم سے نہیں نکل پائے، بیچارے آج تک ان کی یادوں کے سہارے جی رہے ہیں، اور میری ماں جو ان کے سامنے ہے، ان کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ سب چیزیں مل کر میرے دل میں سلطان کے لیے نفرت اور بڑھا دیتی ہیں۔ اس کی ماں میرے باپ کی چہیتی عورت، وہ میرے باپ کا چہیتا بیٹا، وہ مر کر بھی زندہ ہے، اور سلطان نے زندہ رہتے ہوئے ہم سب کی زندگی تباہ کی ہوئی ہے۔ میں اسے مار نہیں سکتا، لیکن اسے اس حد تک برباد کر سکتا ہوں
کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہ رہی۔ شہریار نے پلٹ کر جواب دیا، تم واقعی اس کی بیوی کو بھی کھیل کا حصہ بنانا چاہتے ہو؟ رئیس نے پوچھا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں وہ عورت اس سے دور ہو جائے۔ جب بیوی کا ساتھ چھوٹ جائے تو مرد سب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ میں اسے کمزور ہو کر ٹکڑوں میں بکھرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا رہا تھا، صرف شہریار کی نفرت اور سگریٹ کا دھواں باقی تھا۔ تم نے جو کہا اس میں بہت خطرہ ہے، اور وہ خطرہ تمہارے اندر ہے، تمہاری روح میں، لیکن یہ مت بھولو جو سامنے شخص ہے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ سلطان ہے، اور وہ کتنا خطرناک ہے یہ ہم سے زیادہ تمہیں پتہ ہے، زرغام نے کہا۔ شہریار نے سگریٹ کے ٹکڑے کو کھڑکی سے نیچے پھینک دیا، جیسے ہر چھوٹا ٹکڑا اس کے گناہوں کا ایک ٹکڑا ہو۔ میں اس سے سب کچھ چھین لوں گا، اس کی خوشی، اس کی زندگی، اس کی آسائش، سب کچھ۔ بہت انتظار کر لیا ہے میں نے، اب انتظار نہیں کر سکتا، اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی آواز دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے میرے بیٹے نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اور دکھ کا بدلہ دکھ سے ہی لیا جاتا ہے۔ تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اٹھ کر رئیس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں خالی پن اور ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ آپ کے ساتھ کی بدولت ہی تو میں یہاں تک آیا ہوں، آپ کے ساتھ کی بدولت ہی تو میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ اپنے کندھے پر رکھے رئیس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار نے کہا، بانجے صاحب، صرف تمہیں ہی نہیں مجھے بھی اس سے بہت حساب برابر کرنے ہیں۔ وہ اور اس کی ماں میری بہن کی خوشیوں کی قاتل ہے۔ نہ وہ ہوتی، نہ میری بہن درد سے دوچار ہوتی، نہ یہ ہوتا، نہ میرے بھانجے تکلیف اور درد سے گزرتے۔ مجھے تو اس سے شروع سے ہی نفرت ہے، اس سے بھی اور اس کی ماں سے بھی۔ جب اس کی ماں مری تھی تو میں بہت خوش تھا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، انہوں نے کہا تو شہریار نے انہیں دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ایک دم سنبھل گئے۔ صرف اپنی بہن کے لیے میں نے سوچا تھا، وہ مر گئی ہے، اب اس گھر پر اور ہارون پر صرف میری بہن کا راج ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ گھر پر اس کے بیٹے کا راج ہے، اور ہارون پر آج بھی اس کی مری ہوئی ماں کا۔ میری بہن تو آج بھی تہی دامن ہے، وہ کہہ رہے تھے، اور ان کی بات شہریار کے اندر جلتی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ اسی ہر بات کا تو بدلہ لینا ہے ماموں جان، اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ ارسل دم ساتھ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اور زرغام لا تعلق سا بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے اسے بتاؤ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ شہریار کا ہاتھ تھام کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھے، اور ارسل کی طرف متوجہ ہوئے جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ چیک لائے ہو؟ رئیس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا، اور عجلت میں اپنے کوٹ کی انر پاکٹ میں رکھا بلینک چیک نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ کتنی اماؤنٹ چاہیے تمہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جتنی آپ دے سکیں، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ تمہیں کتنی چاہیے یہ بتاؤ، انہوں نے روبدار لہجے میں کہا۔ 5 کروڑ، اس نے گھبرا کر کہا۔ شہریار نے اسے دیکھا، پھر رئیس کو، پھر ان کے ہاتھ سے چیک لے کر اس پر اماؤنٹ بھر کے اپنے سائن کیے اور چیک اس کی طرف اچھال دیا، جسے ارسل نے جلدی سے پکڑ لیا۔ اب کام سنو، رئیس بولا تو شہریار نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا؟ ارسل نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں نورالعین چاہیے، تمہیں مل جائے گی، لیکن وقت آنے پر۔ ابھی تم یہاں سے جاؤ، شہریار نے کہا تو وہ تینوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ ہم نے یہاں اسے اپنے مقاصد کے لیے بلایا ہے، اتنے پیسے ہم نے اسے اپنے کام نکلوانے کے لیے دیے ہیں، اسے جانے کے لیے نہیں، رئیس نے کہا۔ ہم اسے اپنے مقاصد بھی پورے کرائیں گے، اور یہ
ہمارا کام بھی کرے گا، لیکن ابھی وقت آنے دیجیے، ابھی وقت صحیح نہیں ہے، تھوڑا انتظار کیجیے، انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شہریار نے کہا۔ اور کتنا انتظار شہریار، بہت ہو چکا، رئیس تڑک کر بولے تو شہریار نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک دم سنبھل گئے۔ میرا مطلب ہے جو کام ہمیں کل کرنا ہے وہ آج کیوں نہیں، اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی کیوں نہیں؟ ہمیں ان دونوں کو الگ کرنا ہے۔ سلطان کو برباد کرنا ہے تو اس کی شروعات آج سے کیوں نہیں؟ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تم نے اسے پیسے بھی دے دیے ہیں، اب کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ وہ اپنے غصے پر قابو پا کر بولے، ماموں آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا، آپ کو جلدی تھی، مجھے نہیں۔ مجھے پتا ہے مجھے کون سا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے اس کے دن رات کی خبر ہے، مجھے پتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ یہاں میں آپ کے کہنے پر آیا ہوں اور آپ کے کہنے پر ہی میں اسے پیسے دے رہا ہوں، لیکن کام میرے کہنے پر ہوگا، جب میں چاہوں گا، جیسے میں چاہوں گا ویسے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، نور العین ہے، میڈیا پرسن ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا پڑے گا سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، مطلب دونوں برباد بھی ہو جائیں اور کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو۔ شہریار نے کہا، بالکل اسی طرح جس طرح سلطان کی ماں کی موت کا کسی کو زرغام جلد بازی میں کچھ کہنے والا تھا کہ تبھی رئیس نے اس کے پیر پر پوری قوت سے اپنا پیر رکھ دیا۔ وہ اپنے باپ کا اشارہ سمجھ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ شہریار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سلطان کی ماں نے سوسائڈ کی تھی تم بھی اسے اس مقام تک لے آؤ گے کہ وہ خود کو ختم کر لے؟ رئیس نے پوچھا تو ارسل قدم خشک ہوا تھا۔ نورے کی موت؟ وہ تو خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا تھا، وہ تو خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے گھر میں کیا میٹر ہے، نہ مجھے جاننا ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے میری نور واپس چاہیے، صحیح سلامت، مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، مجھے بس میری نور واپس دے دیں۔ اس کے ساتھ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا، پھر آپ برباد کرتے رہیے گا اپنے بھائی کو۔ ارسل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چیک ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جلد بازی مت کرو۔ شہریار غرا کر بولا، میں جلد بازی نہیں کر رہا، بس مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے میری نور واپس چاہیے، صحیح سلامت، آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ ارسل نے پھر کہا، میں کہہ رہا ہوں جلد بازی مت کرو۔ وہ اب دہاڑ کر بولا تھا۔ اس کی دہاڑ پر اس نے تو غصے سے دیکھا، یہ اٹھاؤ اپنا چیک اور جاؤ یہاں سے، ابھی تمہیں کوئی کام نہیں دے رہا، جب کام ہوگا جب کرنے آنا، جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے کہا تو ارسل نفی میں سر ہلانے لگا، میں کوئی کام نہیں کروں گا آپ کا، نہ ہی مجھے یہ چیک چاہیے، مجھے میری نور چاہیے، بس میری نور چاہیے۔ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ رئیس اور زرغام نے اسے غصے سے دیکھا، وہ لڑکا ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ رہا تھا۔ شہریار دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر غصے سے اٹھا اور چیک اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ میں نے کہا یہ پکڑو اور جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اپنی شکل تب دکھانا جب میں دیکھنا چاہوں، جاؤ۔ اس نے کچھ اس انداز میں کہا کہ ارسل بنا کچھ کہے بنا چیک لیے وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا کیا تم نے شہریار؟ دیکھو وہ ایسے ہی چلا گیا، اب کیسے ہمارا کام ہوگا؟ رئیس نے جھنجھلا کر کہا، ہو جائے گا ماموں جان، آپ بے فکر رہیں، سب کچھ ہوگا اور ویسے ہی ہوگا
جیسے ہم پلان کریں گے، شہریار نے کہا اور خود بھی اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ گھر، میرے بھائی کے میسج پر میسج آ رہے ہیں، اس نے اپنا فون نکال کر ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ شہریار کے جاتے ہی زرغام نے کہا۔ ہوگا تو وہی بیٹا جی جو میں چاہوں گا۔ مجھے ہارون کو برباد کرنا ہے، اور ہارون کو برباد کرنے کے لیے مجھے سلطان کو برباد کرنا ہے۔ چہیتا بیٹا ہے نا اس کا، پہلے اس کی بیوی کو مار کر اسے برباد کیا، اب اس کے بیٹے کو برباد کر کے اسے برباد کروں گا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شہریار کو ہوا کیا ہے۔ وہ ابھی اس لڑکے سے اپنا کام لے سکتا تھا، اس کو نور کے پیچھے لگا کر سلطان اور اس کے درمیان دیوار لا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں، حالانکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زرغام نے کہا۔ پوچھو۔ ہاں پوچھو، انہوں نے جواب دیا۔ ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی شہریار سے بہت سارے سیکرٹ شیئر نہیں کیے؟ میرا مطلب ہے ہم دونوں کا دشمن ایک ہے، پھر بھی آپ بہت ساری چیزیں شہریار سے شیئر نہیں کرتے، جیسے کہ سلطان کی ماں نے سوسائڈ نہیں کی، اس کو آپ نے مارا، جیسے کہ سلطان اور نور دونوں کو دشمن بنانے کے لیے ایڈیٹر کو پیسے آپ نے دیے، کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اس نے پوچھا تو وہ ہنسنے لگے۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی پوری مٹھی نہ تو اپنے دشمن کے سامنے کھولنا نہ اپنے دوست کے سامنے، صرف اتنی ہی کھولنا جتنی سامنے والے پر یقین کرتے ہو۔ مجھے بھی شہریار پر پوری طرح یقین نہیں ہے، جس طرح وہ ایک دم میری باتوں میں آ گیا، میرے جھانسے میں آ گیا، مجھے وہ چیز کھٹکتی ہے۔ وہ ہر وقت سلطان کے ساتھ رہتا ہے، اس سے محبت کا دم بڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف حاشر ہے۔ بظاہر وہ سلطان سے بے انتہا نفرت کرتا ہے، لیکن میرے بارہا اسے اپنے ساتھ ملانے کی خواہش کے باوجود وہ کبھی میرے ساتھ نہیں جڑا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ اسے سلطان سے نفرت ہے، بہت نفرت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا برا نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کے باپ کی چہیتی اولاد ہے۔ اب تم خود سوچو، جو نفرت میں بھی اس کا خیال کرتا ہو، تو وہ شخص جو دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح، بقول شہریار کے، وہ اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اب تو آپ کو اس کا یقین آ جانا چاہیے۔ زرغام نے کہا۔ تمہیں نہیں پتہ زرغام، ہارون کے خون میں وفا ہے، میں ابھی اتنی جلدی شہریار پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر کر چکا ہوتا تو اسے ہر چیز سے اسے ہر اس راستے سے آشنا کرا دیتا جو تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ راستہ لکھا گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر حاشر ادا کو تو پتہ ہے کہ سلطان کی ماں کو آپ نے مارا تھا؟ اس نے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ نہیں، اسے بھی نہیں پتہ۔ میں نے سلطان کی ماں کو مارا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میں اسے اپنی بہن کے لیے مارنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا تو زرغام انہیں داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شیطان کو آپ سے کلاسز لینی چاہیے، بڑا ہی کوئی فطور دماغ ہے آپ کا۔ زرغام نے بڑی ہی گھٹیا لفظوں میں اپنے باپ کی تعریف کی، لیکن وہ واقعی شیطان تھا، تبھی تو اپنے بیٹے کی اس گھٹیا طرز تخاطب پر بھی
कह कहाँ मार कर हंसने लगा। तुम मुझसे बड़े शैतान बनोगे, कह कर वो और ज़ोर से हंसने लगा। रात के करीब 10 बज रहे थे जब किरण के फ़ोन की बेल बजी। किरण ने स्क्रीन पर नंबर देखा, अननोन नंबर था। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने कॉल रिसीव की। हेलो, कौन? इसने पूछा। हदीद जिलानी बात कर रहा हूँ। सामने से हदीद की संजीदा और रोबदार आवाज़ इसके समातों से टकराई। जी। वो जो बैठी हुई एक केस की फाइल देख रही थी और इस वक्त अपने काम में संजीदगी से गर्क थी, इसकी आवाज़ पर एकदम सीधी होके बैठी। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, हदीद ने पुरसुकून मगर खुश्क लहजे में कहा। किरण लम्हे भर के लिए चुप रही, जैसे बात समझने में वक्त लग रहा हो। क्या? फिर बात समझ आने पर वो हैरत से बोली, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? मगर मैं तो साफ मना करके आई थी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। फिर आपने क्यों ऐसा सोचा? वो फाइल बंद करके तकरीबन चिल्लाते हुए बोली। हाँ, तुमने मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हारे इनकार को किसी खातिर में नहीं लिया, इसने सुकून से जवाब दिया। आप ये क्या कह रहे हैं? किरण के सही मायनों में हाथों के तोते उड़े थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने अपने माँ बाप से कह दिया है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और हो सकता है अगले कुछ दिनों में मैं अपने माँ बाप के साथ तुम्हारे घर आऊँ। मेरा तुम्हें बताने का मकसद यह है कि तुम खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लो, ताकि मुझे मेरे माँ बाप के साथ अपने घर पर देख कर तुम्हें शौक ना लगे। हदीद का अंदाज अभी भी पुरसुकून था, जबकि किरण बेचैन हो गई थी। इसकी हथेलियों में एकदम पसीना आने लगा था। आपके दिमाग में मुझसे शादी का ख्याल क्यों आया? आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अपने दिमाग का इलाज कराएं। आपके दिमाग में खुराफात नहीं आनी चाहिए। किरण ने खुद को संभाल कर कहा। इसमें खुराफात वाली कौन सी बात है? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, हदीद ने सुकून से जवाब दिया। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूँगी, किसी कीमत पर नहीं करूँगी। फिर चाहे आप अकेले आएँ या अपने माँ बाप के साथ आएँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इनकार कर चुकी हूँ और मेरा इनकार इकरार में नहीं बदलेगा। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आकर बोली। वह इनकार मेरे लिए चैलेंज बन गया। तुम समझती हो कि तुम एक लॉयर हो, अपनी मर्जी कर लोगी। अब देखना, मैं भी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। दिमाग की जंग लड़ना मैं बाखूबी जानता हूँ और मेरे दिमाग ने फैसला किया है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। हल्की तंज़ मुस्कुराहट के साथ हदीद ने दिल में सोचा। देखिए मिस्टर हदीद जिलानी, दी न्यूरोलॉजिस्ट, ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। आपके हाँ कहने से क्या होता है? जब तक मैं हाँ नहीं करूँगी, और ये बात तो तय है, मैं हाँ नहीं करूँगी। आपसे कोई पागल ही करेगा। और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरे सर पर सींग नहीं उगे हैं कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँ। ये आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं ना कि मैंने तुमसे शादी का फ़ैसला कर लिया है। तो सुने, ये फ़ैसला आपने किया है, मैंने नहीं, और ना मैं ये फ़ैसला कभी करूँगी। अगर आप दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे ना, तब भी मैं आपसे शादी ना करूं। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मुझे आपके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी अज़ाब थोड़ी करनी है।
اور ہاں ایک بات، اگر آپ نے آئندہ کبھی مجھے فون کیا نا تو میں انکل سے آپ کی شکایت کر دوں گی کہ آپ مجھے پریشان کرتے ہیں، اور انکل سے پہلے میں خود ایک وکیل ہونے کے ناطے آپ پر کیس کروں گی کہ آپ ایک وکیل کو ناجائز پریشان کر رہے ہیں، پھر جیل میں رہ کر کرتے رہیے گا قیدیوں کے دماغ کا علاج۔ کہہ کر کرن نے فون کاٹ دیا، اور صرف فون نہیں کاٹا بلکہ حدید کا نمبر بلاک بھی کر دیا، جبکہ وہاں حدید اس کی بات پر غصہ ہونے کی بجائے بڑے پرسکون انداز میں فون بند کر کے بیڈ پر پھینکتا راکنگ چیئر پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، وکیل جب بولتا ہے تو سامنے والی کی نہیں سنتا۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی تمہیں جو کہنا ہے تم کہو، لیکن جب تم میرے پاس میری قید میں ہوگی تب دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان کتنی اور کیسے چلتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی قیدیوں کے دماغ کا علاج کرنے کی، تو ان کا علاج تو میں بعد میں کروں گا، پہلے ایک وکیل کے دماغ کا علاج کروں گا جو کافی خراب ہے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بونتے ہوئے حدیث ہی لکھا جا رہا ہے بار بار، حدید نے خود سے کہا۔ وہ دماغی طور پر خود کو کرن سے شادی کے لیے تیار کر چکا تھا، اور اب وہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، اور اسے یہ بھی امید تھی کہ کرن کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے انکار نہیں کریں گے، اس لیے تو وہ اور پرسکون تھا۔ بیچاری کرن صاحبہ، ان کی اپنی ہی ساری باتیں، اپنی ہی ساری دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور خود ان کے ماں باپ انہیں میرے حوالے کریں گے۔ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے خود سے بولا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھا۔ اپنے پہلو سے سلطان کے اٹھنے کی آہٹ پر نورے نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر سلطان کو دیکھا، جو واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ قریب 5 منٹ بعد وہ وضو کر کے واش روم سے نکلا اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نورے نیم آنکھوں سے اسے نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر ڈھیر سکون تھا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور اس کی ہر حرکت میں سکون اور عاجزی جھلک رہی تھی۔ نورے کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، جیسے ہر رکعت کے ساتھ اس کی محبت اور بڑھ رہی ہو۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیسا انسان ہے وہ، نہ صرف خوبصورت بلکہ دل کا بھی اتنا پاک۔ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد سلطان نے اپنی آنکھیں بند رکھی تھیں، اور دعا کے الفاظ آہستہ آہستہ لبوں سے نکل رہے تھے۔ نور نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، اللہ نے آپ کو میرے لیے بنایا ہے، آپ کے بغیر یہ صبح ادھوری ہے۔ اس لمحے سلطان نے جیسے محسوس کر لیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھولیں تو نرم نظروں سے نورے کو خود کو دیکھتا پایا۔ اس کے ہونٹ مسکرائے۔ کیا ہوا؟ سلطان نے آنکھ کے اشارے سے اس سے پوچھا، جس پر اس نے رفیع میں سر ہلا دیا، اور پھر آہستہ سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور الماری سے اپنے کپڑے لے کر وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے وضو کر کے وہ آئی اور دوسری جائے نماز سلطان کی جائے نماز سے تھوڑی سی پیچھے بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ سلطان 2 سنتوں کے بعد تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے اس کی نظر نورے پر تھی۔ نماز کی شکل میں بندھے ہوئے دوپٹے میں اس کا چہرہ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ 2 سنتیں پڑھ کے اس نے سلام پھیرا اور پھر سلطان کو خفگی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے اس کی خفگی سے دیکھنے پر پوچھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور نماز میں ڈسٹرب ہونے پر بھی اللہ پاک گناہ دیتا ہے، اس نے سادگی سے کہا کہ سلطان ہنس پڑا۔ سوری، آگے نہیں دیکھیں گے۔
سلطان نے کہا اور پھر فرض نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نورے بھی اس کی تخلیق میں کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے خوب دعائیں مانگی اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ جائے نماز طے کرتے ہوئے نورے نے کہا۔ سلطان نے اس کی بات پر مسکرا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ شرارت! اس نے شریر لہجے میں کہا۔ جی نہیں، منہ دھوئے رکھیں آپ۔ نورے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بدک کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وضو کر کے آئے ہیں، منہ دھلا ہوا ہے۔ اپنے بازو کا حصار اس کے گرد اور مضبوط کرتے ہوئے سلطان نے شوخی سے کہا۔ سلطان کچھ تو شرم کریں، ابھی ہم نے نماز ادا کی ہے۔ نورے نے اسے کچھ شرم دلانی چاہی۔ 27 سال شرم کی ہے ہم نے، اب شادی کے بعد بھی شرم کریں گے تو کیا فائدہ شادی شدہ ہونے کا؟ وہ اس کے گرد سے دوپٹہ ہٹا کر بیڈ پر پھینکتا ہوا بولا۔ سلطان! اس نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ ہم نے ایک بار مسجد کے امام کو کہتے سنا تھا، جو عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اللہ پاک اسے بہت گناہ دیتے ہیں۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر سلطان نے جذبوں سے بھری آواز میں کہا۔ اور اگر شوہر ہی اپنی بیوی کو وقت بے وقت پریشان کرے تو اس کا کیا؟ اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا۔ محبت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے ہماری جان، محبت تو کبھی بھی کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ سلطان نے اب اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگو رہا تھا۔ اس کا بھیگا لمس نورے کو اپنی گردن پر بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کو چومتا، آہستہ سے اس کی کندھے پر سے اس کی شرٹ کو ہٹاتا اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ قسم سے اگر آپ نے مجھے زیادہ پریشان کیا نا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ نورے نے اس کی بڑھتی جسارتوں کو دیکھ کر کہا۔ مت کیجیے گا، ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ سلطان نے آہستہ سے اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے بیلی بٹن پر اپنی شہادت کی انگلی رب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسا کرنے پر نورے کو گدگدی کا احساس ہوا۔ سلطان نہیں کریں۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ کیوں نہیں کریں؟ سلطان بوجھل لہجے میں بولا۔ مجھے ابھی سونا ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ جی نہیں، رات آپ بہت جلدی سو گئی تھی اور پوری رات آپ سکون سے سوئی ہیں، وہ بات الگ ہے، ہمارا سکون درہم برہم کر کے، لیکن پوری رات سکون سے سوئی ہیں، اب ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ سلطان نے اس کی گردن کے دوسری طرف اپنا چہرہ چھپا کر کہا۔ تو میں بھی آپ کو آپ کی خواہش پوری نہیں کرنے دوں گی۔ نورے نے دو بدو جواب دیا۔ مسجد کے امام نے یہ بھی کہا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کو جواب دیتی ہے، اللہ پاک اسے بھی بہت گناہ دیتے ہیں۔ سلطان نے کہا۔ ایک بات بتائیں، یہ کون سے مسجد کے امام ہیں جو صرف شوہروں کی مطلب کی بات کرتے ہیں؟ نورے نے کچھ اس انداز میں پوچھا کہ سلطان اپنے کہے پر قابو نہ رکھ سکا۔ سلطان فتح جنگ خان نام ہے اس امام کا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر پیشانی ٹکا کر ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ اس کے بعد ان دونوں نے شرارت کچھ نہیں کی، لیکن ہاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کمرے کی بیلکنی میں کھڑے خوب باتیں کی، جب تک ملازمہ نے بریک فاسٹ لگنے کا نہیں بتا دیا۔ شہریار نہیں آئے؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ نواب صاحب، میں گئی تھی انہیں بلانے، وہ سو رہے ہیں، کہہ رہے تھے بعد میں کر لوں گا۔ ملازمہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ سلطان نے کہا اور جینیفر اور نورے کو کھانے کا اشارہ کیا۔ سلطان، امی کا میسج آیا ہے، وہ ہمیں بلا رہی ہیں۔
نورے نے میسج کی ٹون پر میسج دیکھا، مزرہ بیگم کا میسج تھا۔ آج سنڈے تھا، سب گھر پر موجود تھے، سو وہ انہیں بھی بلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں، سلطان نے جواب دیا۔ ہم دونوں کو بلایا ہے، نورے نے کہا۔ ہم شام میں آ جائیں گے، ہمیں کچھ کام ہے، سلطان نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، جینیفر تم بھی چلو، نورے نے جینیفر سے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ایسا کریں آپ جینیفر کو ساتھ لے جائیں، ہم ربال سے کہہ دیتے ہیں وہ آپ دونوں کو لے جائیں گے، وہاں آپ کی فیملی سے مل کر جینیفر ربال کے ساتھ گھومنے چلی جائیں گی، سلطان نے کہا۔ تو جینیفر نے خوش ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلطان نے ربال کو جلدی آنے کا میسج کیا۔ میں راستے میں ہوں، بس کچھ دیر میں پہنچنے والا ہوں۔ ربال نے میسج کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ربال کچھ دیر میں پہنچ رہا ہے، آپ لوگ بریک فاسٹ کر کے تیار ہو جائیں، سلطان نے کہا۔ تو وہ دونوں جلدی جلدی بریک فاسٹ کرنے لگی، جبکہ سلطان بڑے سکون سے بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ بریک فاسٹ کر کے وہ دونوں تیار ہونے کی غرض سے اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور پھر کچھ دیر بعد وہ نیچے حاضر تھیں۔ ربال بھی آ چکا تھا۔ جینیفر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں پڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کب واپس جائیں گی، اس نے دل میں سوچا، اور ان دونوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ سلطان اس سے بتا چکا تھا، پہلے وہ نورے کے گھر جائیں گے، اس کے بعد وہ جینیفر کو لے کے دلی گھمانے جائے گا۔ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق شرافت سے اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ پھر وہ ان دونوں کو لے کے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی سلطان شہریار کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے کمرے کے پاس آ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھول کر شہریار اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ سلطان کو دیکھ کر وہ دروازے سے ہٹا۔ اس کے دروازے سے ہٹتے ہی سلطان اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر دونوں اسی طرح خاموش کھڑے رہے۔ شہریار چل کر اس کے قریب آیا۔ سلطان نے ہلکا سا رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ آنکھوں کا رنگ پل بھر میں بدلا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بے تحاشا سرخ، جیسے ابھی لہو ٹپکا دیں گی۔ چہرے پر ابھی جہاں کچھ دیر پہلے تک مسکراہٹ سکون تھا، وہاں سختی اور جلال نے لے لی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ پل بھر کو شہریار کو اس سے خوف آیا۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی، اس کے چہرے کی سختی اور جلال کو دیکھ کر شہریار نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ ہمیں بتانا پڑے گا کہ کیا ہوا، حالانکہ ہم سے بہتر تمہیں پتہ ہے، کیونکہ رات تم ہی ہمارے دشمنوں کے پاس تھے، سلطان نے کہا۔ تو شہریار لمحے بھر کو چکرا گیا۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ آئی نو تھوڑی جگہ غلطی ہو گئی ہے یار، قسم سے آپ یقین کریں میں نے 2-3 بار صحیح کی ہیں، سیو کرتی تھی پھر وہی غلطی ہو جاتی تھی، مجھے نہیں پتا کیا پرابلم ہوئی تھی، I'm sorry۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور اپنا بہت سارا پیار دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔